रब इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। आज की हमारी जो नशिस्त है ये एक तालीम कुरान और दीनी उमूर के ऊपर उजरत लेने के मुताल्लिक़ है। आज से चंद दिन पहले डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का एक पोस्ट किसी ने मेरी तरफ रवाना की है, जिसमें यह था कि आपका मौक़िफ़ ये है कि जो लोग तकरीर करते हैं और ख़िताब करते हैं, वाज़ व नसीहत करते हैं और पैसे लेते हैं, तो वो उनका खाना हराम का है, यानी वो दौलत हराम की दौलत है। इसी तरीके से जो नात ख़ान हैं वो पैसे लेते हैं, पैसे मुकर्रर करके जाते हैं, तो उनका भी हराम है। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का हमारे यहाँ एहतराम पाया जाता है। हम उनका एहतराम करते हैं और उनकी जो इल्मी खिदमात है हम उनको खुले दिल से तस्लीम करते हैं, उनका अदब करते हैं। उनकी कुतब से हम इस्तिफ़ादा करते हैं। बहुत सारी कुतब इस तरह 100 के करीब मेरी नज़रों से गुज़री हैं, मैंने उनको पढ़ा है, उनसे इस्तिफ़ादा किया है। इश्क़ रसूल, अदब रसूल के मुताल्लिक़ उनकी जो गुफ्तगू है वो काबिल सताइश है, हम इसको खुले दिल से तस्लीम करते हैं। बहरहाल जहाँ पर चंद बातें हैं उनके साथ हमारा इख्तिलाफ़ है, वो इख्तिलाफ़ है अदब के दायरे के अंदर रह कर, जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है हम उसको बयान करते हैं। दूसरा इस तरीके से कि कुछ उलमा हैं कि जो वाक़ई इस तरह करते हैं कि वो आने से पहले जिस वक्त उनकी आमद होती है, उनको ख़िताब के लिए बुलाया जाता है, वो मुकर्रर करते हैं, पैसे मुकर्रर करते हैं और पैसे लेते हैं। अगर मुकर्रर न भी करें तो अल मारूफ़ व कल मशरूत, इस तरीके से कि जो चीज़ मारूफ़ हो वो शर्त की तरह ही होती है। जाने वाला उसको मालूम होता है कि मुझे लाजमी मिलेंगे, और बुलाने वाला होता है उसको मालूम है कि देने दिलाने की रिवायत पड़ी है, देने दिलाने की रस्म है, देना होगा, हर सूरत के अंदर देना होगा। तो इस हवाले से तकरीबन साल 2 साल पहले भी किसी शख्स ने मुझे ये कहा था कि फ़लाँ आपके भी कुछ लगते हैं, तो ये पैसे लेते हैं, ये किस तरह है। वक्तन फ़वक्तन में जवाबात देता रहता हूँ। आज भी जुम्मतुल मुबारक है, चूँकि थोड़ी देर बाद इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो मैंने जुम्मे का खुतबा भी देना है, लिहाजा इतनी ज़्यादा तफसील मैं आपको नहीं बता सकता। इस थोड़े से वक्त के अंदर मुख्तसर जो दलाइल है मैं आपके सामने रख देता हूँ, अपना नुक्ता नज़र आपके सामने रख देता हूँ। आज जुम्मतुल विदा है, 30 रमज़ानुल मुबारक है, 1444 हिजरी बमुताबिक 21 अप्रैल सन 2023। दोस्तों ये बात याद रखें कि जिस वक्त ये इब्तिदाई आपको पता चल गया कि सवाल क्या है, तो इसकी तरफ मैं आता हूँ, इसका जवाब मैं अर्ज़ करता हूँ मुख्तसरन। हम ये कहते हैं कि किसी शख्स को अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने दिया है, उसके दीगर वसाइल मौजूद हैं, उसका अपना कारोबार है, या उसको अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने माल दिया है, तो वो तकरीर के ऊपर और पढ़ने पढ़ाने के ऊपर, दर्स व तदरीस के ऊपर वो उजरत न ले, ये बेहतर है। यानी न लेना अफजल है, दीनी उमूर के ऊपर उजरत न लेना अफजल है कि बंदा वास्ते खुदा फ़ी सबीलिल्लाह तालीम दे, वास्ते खुदा फ़ी सबीलिल्लाह लोगों को पढ़ाए, दर्स व तदरीस करे। लेकिन अगर ले तो ये आराम नहीं है, लेना उसका क्या है, जायज़ है। आराम बाकायदा एक हुक्म शरी है, यानी किसी चीज़ को आप कहते हैं ना कि ये आराम है, तो ये एक आप उसके ऊपर फतवा लगाते हैं, और फतवा हुक्म शरी को कहते हैं। आप उसके ऊपर एक शरी हुक्म लगाते हैं तो उसके लिए दलील दरकार है। यानी अब आपने अगर उसको आराम कहा है ना, तो कती सबूत, कती दलालत, दलील आपको लानी पड़ेगी। तो जो लोग इसको कहते हैं कि ये आराम है, सबसे पहले हमारा उनकी खिदमत में ये सवाल है कि आप लोग बताएं कि इसके ऊपर आपके पास दलील क्या है। दीनी उमूर के ऊपर उजरत लेना आराम है, इसके ऊपर दलील कती आपके पास कौन सी है। दूसरी बात मैं ये अर्ज़ करता चलूँ ताकि आपके ज़हन के अंदर ये बात बैठ जाए कि आप ये साबित करें कि दीन और दुनिया की तफरीक अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने काम पर रखी है। यानी आप ये कहते हैं ना कि ये दुनियावी तालीम है और ये उखरवी तालीम है, ये दीनी तालीम है और ये दुनियावी तालीम है। तो अब आप जिस वक्त बच्चों को स्कूल पढ़ाते हैं वहाँ पर आप दाखिला फ़ीस अलग लेते हैं, इसी तरीके से उसके बाद माना फ़ीस अलग लेते हैं, इसी तरीके से बाकी भी वो क्या कहते हैं, कभी मीना बाज़ार के नाम के ऊपर और कभी दीगर फंक्शन के नाम के ऊपर आप इस तरह करते हैं कि दोनों हाथों से बच्चों के जो वालिदैन हैं उनको आप लूटते हैं। तो आप ये बताएं कि आपके पास कौन सी दलील है कि
آپ اس طرح کریں کہ یہ کہیں کہ دین کی دنیا کی جو تعلیم ہے یعنی سائنس ٹیکنالوجی ہے معاشرت ہے یہ بچوں کو پڑھائیں، اسلامیات آپ بچوں کو پڑھائیں تو اس کی آپ فیس لے سکتے ہیں، اس کی اجرت آپ لے سکتے ہیں۔ اور جو بندہ قال اللہ قال الرسول پڑھائے تو وہ اجرت نہیں لے سکتا۔ یعنی سب سے پہلے تو آپ یہ ثابت کریں نا کہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کی تفریق آپ ثابت کریں۔ یہ تو ہے انگریز کی آمد سے قبل ایک جگہ کے اوپر یہ ایک ہی جگہ ہوتی تھی، مسجد ہوتا تھا، مدرسہ ہوتا تھا، اسی کے اندر اس طرح کے جغرافیہ بھی پڑھایا جاتا تھا، الجبرا پڑھایا جاتا تھا، جیومیٹری پڑھائی جاتی تھی، معاشرت پڑھائی جاتی تھی، سائنس ٹیکنالوجی پڑھائی جاتی تھی، اور اسی جگہ کے اوپر قال اللہ قال الرسول بھی پڑھایا جاتا تھا۔ یہ تو ان کی آمد سے یعنی انگریز آیا تو اس کے بعد یہ تقسیم ہوئی ہے کہ یہ تعلیم کو دو خانوں کے اندر تقسیم کر دیا گیا ہے کہ یہ دینی تعلیم ہے اور یہ دنیاوی تعلیم ہے۔ تو اب آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں، یعنی کس دلیل کی بنیاد کے اوپر آپ یہ کہیں کہ دینی تعلیم کے اوپر اجرت لینا حرام ہے اور دنیاوی تعلیم کے اوپر؟ یعنی پہلے یہ ثابت کریں، دین اور دنیا کی تقسیم ثابت کریں، پھر فرق ثابت کریں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دین ایک کل ہے، دنیا اس کی جز ہے، یعنی دنیا کے اندر جو کچھ آپ کرتے ہیں نا، معاشرت ہے، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، مذہب ہے، یہ ساری اس کی جزیات ہیں۔ تو دین کی ایک جز یعنی معاشرت آپ پڑھائیں، سائنس پڑھائیں، اسلامیات پڑھائیں، ٹیکنالوجی پڑھائیں، بچوں کو کچھ بھی کرائیں، اس کی آپ فیس لیں، یعنی دین کی ایک جز ہے، اس کے اوپر آپ اجرت لے سکتے ہیں۔ اور دین کی جو دوسری جز ہے یعنی مذہب، جو مذہب کے یعنی عبادات، اسی طریقے سے نماز، روزہ، اخروی معاملات، یہ پڑھائے جائیں تو ان کے اوپر اجرت نہ لی جائے۔ یہ کس طرح ہے؟ آپ اس کا جواب مجھے دیں۔ پہلے دین اور دنیا کی تفریق ثابت کریں، پھر یہ ثابت کریں کہ جو آپ اس طرح کرتے ہیں کہ سکولوں کے اندر آپ فیسیں لیتے ہیں وہ کس طرح، وہ بھی تو تعلیم ہے نا، وہ بھی تو تعلیم ہے، وہ آپ پھر کس طرح کرتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ فیس لیتے ہیں اور اس کے اوپر آپ اجرت لیتے ہیں۔ یہ دو تین باتیں آپ ذہن کے اندر اصولی طور کے اوپر آپ رکھ لیں۔ چوتھی بات یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ علماء کو نہیں لینے چاہیے، نذرانے نہیں لینے چاہیے، یا جو کچھ یہ کرتے ہیں تقریر وغیرہ واعظ و نصیحت کرتے ہیں، میں پاکستان کے اندر بہت ساری تنظیموں کو جانتا ہوں، یہاں تک کہ ڈاکٹر صاحب کی جو اپنی تنظیم ہے اس کے متعلق بھی میرے جو معلومات ہیں وہ یہی ہیں کہ ان کے جو سکالرز ہیں تو یہ جاتے ہیں مختلف مقامات کے اوپر خطاب کرتے ہیں، اور خطاب کا یہ کچھ بھی نہیں لیتے، یعنی ان کا ڈیمانڈ نہیں ہوتی، ملتے ہیں ان کو۔ یہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں جگہ کے اوپر ہم گئے تھے خطاب کر کے بالکل خالی ہاتھ آ گئے تھے، کسی نے کبھی ہمیں کچھ بھی نہیں دیا، یہ نہیں دیتے ہیں، وہ بھی اپنی توفیق جو ہوتی ہے۔ لیکن چلو باقیوں کا اس طرح اگر کچھ اس طرح کرتے ہیں، مقرر کر کے آتے ہیں، تو یہ مقرر کر کے نہیں آتے۔ چلو جو مل گیا الحمدللہ بونس ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہی علماء جو خطابات کے لیے مختلف مقامات کے اوپر جاتے ہیں، آپ کے مرکز سے ان کے لیے ماہانہ وظیفہ جاری کیا جاتا ہے۔ تو ظاہری سی بات ہے وہ جو آپ ان کو ماہانہ وظیفہ دیتے ہیں وہ بھی تو اسی کام کا ہی دیتے ہیں نا، مختلف مقامات کے اوپر جا کر خطاب کرنا اور تقریریں کرنا، وہی وظیفہ آپ ان کو دیتے ہیں نا۔ پانچویں بات یہ یاد رکھیں کہ خود ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ایک پرانی تقریر ہے، غالباً اتفاق مسجد کی ہے یا کوئی اور ہے، انہوں نے یہ اپنے متعلق کلیم کیا تھا کہ میں نے دینی امور کے اوپر میں اجرت نہیں لیتا، پڑھنے پڑھانے کے اوپر جمعہ، یہ میں نے اپنے اوپر شراب کی طرح اس کو حرام کیا ہوا، لیکن اگر کوئی لیتا ہے تو میں اس کو ناجائز نہیں کہتا۔ یہ ان کی پرانی تقریر ہے۔ یعنی اگر واقعی آج انہوں نے اس بات کو حرام قرار دیا ہے تو یعنی پہلے وہ اس کے قائل تھے، وہ کہتے تھے ٹھیک ہے میں نہیں لیتا، باقی کوئی لیتا ہے تو میں اس کو منع نہیں کرتا، یہ جائز ہے اس کے لیے۔ یہ بات آپ سمجھ گئے، پرانا ان کا یہ موقف تھا۔ چھٹی بات آپ یہ یاد رکھ لیں اصولی طور کے اوپر کہ یہ جو علماء ہیں اس طرح کرتے ہیں کہ لیتے ہیں تنہا لیتے ہیں، تنہا سے مراد یہ نا کہ یہ جو درس و تدریس کرتے ہیں اس کی تنہا لیتے ہیں، باقی جو علماء واعظ و نصیحت کرتے ہیں اس کا وہ پے کرتے ہیں، یعنی آپ نے ہمیں اتنا دینا ہے۔ ان کے متعلق آپ سادی سی بات، یہ بات آپ ذہن کے اندر رکھ لیں کہ ہمارے نزدیک یہ جو علماء کا مقرر کرنا ہے، یعنی واعظ و نصیحت کرنا ہے، اس کے پیسے لینا ہے، اس کا تعلق دینی امور سے، یعنی یہ بات دینی امور سے ریلیٹڈ ہے۔ جس طرح قرآن و حدیث مدرسے کے اندر بیٹھ کر پڑھاتے ہیں نا تو اس کی اجرت لیتے ہیں، بالکل اسی طرح کسی مقام کے اوپر جا کر کوئی جلسہ ہے، کوئی واعظ و نصیحت کہیں پر کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، کہیں پر خطاب کرنے کے لیے جاتے ہیں، دوسرے شہر کے اندر کسی بھی عنوان سے کوئی جلسہ ہے، کوئی محفل ہے، اس کے اندر جا کر وہ واعظ و نصیحت کرتے ہیں۔ اب وہ واعظ و نصیحت بھی تو ظاہری سی بات ہے قرآن اور سنت کے اوپر ہی مشتمل ہوتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ بعض وقت ایک تقریر اس طرح 10 سال بیٹھ کر مدرسے کے اندر پڑھانے میں اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا ایک تقریر اثر کر جاتی ہے۔ ہزاروں لوگ تو بطائب ہو جاتے ہیں، ہزاروں لوگ دین پڑھنے کی طرف آ جاتے ہیں۔
مدارس کی طرف وہ رخ کر لیتے ہیں، مساجد کی طرف وہ رخ کر لیتے ہیں، ان کی دنیا بدل جاتی ہے۔ تو اس طرح دین کی تقویت ہے، دین کی نصرت ہے، دین کی مدد ہے۔ لہٰذا واعظ و نصیحت کرنا یہ بھی دینی امور کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، دینی امور کے ساتھ جڑا ہے، یعنی اسی کے ضمن میں ہم اس کو لیتے ہیں، اس کو الگ کچھ بھی ہم نہیں کہتے کہ یہ الگ کوئی چیز ہے واعظ و نصیحت کرنا، یعنی مدارس کے اندر بیٹھ کر درس و تدریس کرنا یہ الگ چیز ہے اور واعظ و نصیحت کرنا یہ الگ چیز ہے، نہیں۔ درس و تدریس جو دینی امور ہیں انہی کا یہ بھی حصہ ہے واعظ و نصیحت کرنا۔ لہٰذا جو بندہ دینی امور کے اوپر اجرت لیتا ہے وہ بھی درست ہے، واعظ و نصیحت کی اجرت لیتا ہے وہ بھی درست ہے۔ چھٹی ساتویں بات آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ جو رقم ہوتی ہے یہ نفس عبادت کی نہیں ہوتی، یعنی ایک شخص ہے نا مسجد کے اندر آتا ہے، آ کر نماز پڑھاتا ہے، اب وہ نماز جو پڑھاتا ہے نا تو وہ عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، تقریر کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، کسی بچے کو الف با تا صاحب پڑھاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، یہاں تک کہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ خدا کے لیے یعنی بچے کو تعلیم دینے کی خاطر جو بندہ ABCD بچے کو پڑھاتا ہے، جغرافیہ پڑھاتا ہے، سائنس ٹیکنالوجی پڑھاتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کرتا ہے۔ تعلیم آپ دنیاوی لیں، یعنی سائنس ٹیکنالوجی کی تعلیم جس طرح آپ نے تقسیم کی ہو وہ آپ حاصل کریں، یا قال اللہ قال رسول بخاری آپ پڑھیں، مقصد کیا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی رضا، مقصد کیا ہونا چاہیے انسانیت کی خدمت، مقصد کیا ہونا چاہیے دین اسلام کی خدمت۔ تو یہ سارے جو میں نے مضمون گنوائے نا یہ سب پڑھنا کیا ہے عبادت ہے، عبادت کے اندر آتے ہیں۔ تو کوئی شخص بھی یاد رکھے یہ نفس عبادت کی اجرت نہیں ہوتی، یعنی نماز پڑھاتے ہیں اس کی ہم اجرت نہیں لیتے، جمعہ پڑھاتے ہیں اس کی اجرت ہم نہیں لیتے، اسی طریقے سے دیگر امور ہے وہ ہم کرتے ہیں، یہ عبادت کی اجرت، عبادت کا اجر کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے بس۔ یہ جو اجرت ہوتی ہے یہ اجرت ہوتی ہے وقت کی، یہ اجرت ہوتی ہے انرجی کی، کہ میں آپ کا پابند ہو گیا ہوں، میں کہیں جا نہیں سکتا، میں آپ کا پابند ہوں۔ اب دیکھیں نماز تو میں پڑھوں گا لیکن لازمی تو نہیں اسی مسجد کے اندر میں پڑھوں، لازمی تو نہیں کہ 1:30 بجے میں نماز آپ کو پڑھاؤں، لازمی تو نہیں کہ میں 2 بجے آپ کی میں دوسرے مقام کے اوپر بھی پڑھ سکتا ہوں، پھر دوسرے مقام کے اوپر میں نماز اس وقت پڑھتا ہوں تو وہ مجھے پیسے کیوں نہیں دیتے، دوسرے مقام کے اوپر میں جمعہ پڑھاتا ہوں ان کے ساتھ میرا کچھ مقرر کیوں نہیں ہے، گھر کے اندر نماز پڑھتا ہوں مجھے پیسے کیوں نہیں ملتے۔ یہاں تک کہ دیکھیں جہاں پر بندہ مقرر ہوتا ہے نا وہاں پر جانا ہوتا ہے، پورا مہینہ آپ ان کے پابند ہوتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، اذان دیتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، آپ 10 چھٹیاں کر لیں تب بھی آپ کو اجرت ملتی ہے، یعنی آپ کی چھٹی ہو جائے مثال کے طور پر درس کے اندر آپ حاضر نہیں ہو سکے تو یہ تو نہیں ہوتا نا کہ وہ آپ کی تنخواہ سے کاٹ لیے جاتے ہیں، تنخواہ تو آپ کی جاری ہوتی ہے، وجہ یہ کہ آپ ان کے پابند ہیں۔ تو یہ اجرت جو ہوتی ہے یہ وقت کی اجرت ہوتی ہے کہ جو آپ اپنا وقت دیتے ہیں وہ دوسرے مقام کے اوپر بھی آپ خرچ کر سکتے تھے، جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ضرورت پڑی تو آگے میں آپ کو سنا دوں گا کہ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں جو بزنس کرتا ہوں، کاروبار کرتا ہوں، یہ میرے اہل و عیال کے لیے، میرے بچوں کے لیے یہ کافی ہے، لیکن اب چونکہ میں مسلمانوں کے امور کے اوپر پابند ہو گیا ہوں تو وہ بات مجھ سے رہ گئی ہے، تو پھر انہوں نے مل کر کیا کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی اجرت مقرر کر دی ہے۔ یعنی یہ جو مہینہ میں یہاں پر لگاتا ہوں نا، اگر یہ یہاں پر نہ لگاؤں تو دوسرے مقام کے اوپر میں جا کر کاروبار کر سکتا ہوں، میں جا کر بزنس کر سکتا ہوں تو کما سکتا ہوں میں۔ اب آپ سمجھے نا، تو یہ جو آپ کا وقت صرف ہوتا ہے، آپ کی جسمانی انرجی خرچ ہوتی ہے، تو یہ اس کی اجرت ہوتی ہے، نفس عبادت کی اجرت نہیں ہوتی۔ اور 8ویں بات اصولی طور کے اوپر آپ یہ یاد رکھ لیں کہ جو واعظ کرتے ہیں نا وہ اگر وقت کی اجرت یعنی تعبیر کر لیں کہ یہ میرا وقت ہے، مثال کے طور پر حنیف قریشی صاحب ہیں، اظہر محمود صاحب ہیں، کوئی دوسرے عالم دین ہیں، کوئی بھی ہیں، وہ اب اس طرح کرتے ہیں کہ اپنے گاؤں سے اپنے شہر سے چل کر دوسرے مقام کے اوپر آتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے راستے کے اندر وہ گاڑی کے اندر آئیں گے، خرچہ ہوگا، اسی طریقے سے وہ وقت آپ کو دیں گے، یعنی ان کا وقت خرچ ہوا ہے، تو وہ جو ان کے گھنٹے تھے تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ کسی اور کام کے اندر صرف ہوتے وہ اس کا فائدہ اٹھا لیتے، انہوں نے یہ وقت آپ کو دیا تو اس کی اجرت بنتی ہے، وقت کی اجرت ہے یہ۔ بہرحال وہ اگر یہ بھی کہیں کہ یہ جو میں واعظ کر رہا ہوں اس کی میں اجرت لیتا ہوں آپ سے تو یہ بھی جائز ہے، اس کے بھی جواز کے اندر کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ باقی میں پھر اپنا جملہ جو شروع کے اندر میں آپ کو بتا چکا ہوں، میں پھر اپنا جملہ دہرا دیتا ہوں کہ افضل یہی ہے کہ اجرت نہ لی جائے، یعنی اللہ تعالیٰ میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، دیکھیں مجھے گھر والے سپورٹ کرتے ہیں، مجھے اپنے دوست احباب سپورٹ کرتے ہیں، آج بھی جہاں پر بھی میں گیا ہوں، جتنے مقامات کے اوپر بھی میں خطاب کرنے کے لیے گیا ہوں، کوئی شخص آج جو زندہ ہے، جو مر گئے ہیں تو ان کو تو چھوڑ دیں، جو زندہ ہیں وہ گواہی دے دیں اس بات کی کہ کبھی بھی زندگی میں اس کو ہم نے بلایا تھا خطاب کے لیے اور اس نے ہم سے طے کیا تھا کہ آپ اس طرح کریں کہ اتنا مجھ دے دیتے ہیں لوگ، الحمدللہ تعالیٰ کبھی اس طرح۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ابو داؤد شریف و حضرت عمر والی جو مشہور روایت ہے کہ اس کا خلاصہ یہ کہ آپ دل کے اندر تمنا نہ رکھیں، دل کے اندر آپ کی وہ ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے، لالچ نہیں ہونا چاہیے،
تو بغیر طلب کے جو کچھ آپ کو ملے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اگر ہماری کوئی ڈیمانڈ، یہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں لوگ آ کے جیب میں ڈال دیتے ہیں اپنی مرضی سے، خواب خیال بھی نہیں ہوتا، ہم بیٹھے ہوتے ہیں اپنے مطالعے کے اندر مصروف ہیں، اپنے سبق درس و تدریس کے اندر آتے ہیں، آ کر رکھ کے چلے جاتے ہیں، تو وہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ۔ تو میں اپنی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ میں نے پوری زندگی کے اندر دینی امور کے اوپر، پڑھنے پڑھانے کے اوپر، تقریر واعظ و نصیحت کے اوپر کچھ بھی نہیں لیا، اللہ پاک کا فضل ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ مجھے گھر والے سپورٹ کرتے ہیں، گھر والے اور میرے دوست میری ہر ضرورت پوری کرتے ہیں۔ میرا جو گھر کا کھانا پینے وہ ان کا میں نے کچھ بھی نہیں، گھر والے ہی کرتے ہیں، مجھے کچھ بھی پرواہ نہیں ہوتی، کسی چیز کا مجھے ریٹ معلوم نہیں ہے کہ یہ کتنے کی آئے گی، کیا ہوگا، وہ گھر والے ہی کرتے ہیں۔ باقی جو میرے اپنی وہ جیب کا خرچ مانا وہ مجھے الگ ملتا ہے، میری جیب کے اندر پڑے رہتے ہیں، تو مجھے کچھ بھی ضرورت نہیں، لہذا میں نہیں۔ ہاں کل اس طرح وقت آ جائے میں مشکل میں کے اندر پڑ جاؤں، یہ سپورٹ میرے ساتھ نہ رہے، اللہ پاک نہ کرے، اللہ پاک نہ کرے، یہ محبتیں، یہ عقیدتیں اور یہ تعاون، یہ اللہ پاک کرے کہ تادیر جاری رہے، سدا جاری رہے۔ لیکن اگر اس طرح کا وقت آ جائے میں لینا چاہوں تو جواز ہے اس کا، تو میں نہیں لیتا۔ صرف اتنی بات آپ کو کہتا ہوں کہ جو لوگ لیتے ہیں ان کے اوپر آپ آرام کا فتویٰ نہ لگائیں، آرام نہیں ہے، جائز ہے ان کے لیے۔ بس یہ تو ہو گئی اصولی بات، یہ ساری باتیں میں نے آپ کو تب بتا دی تاکہ آپ کے وہ ذہن کے اندر گراؤنڈ بیٹھ جائے، پکی آپ کے ذہن کے اندر بات بیٹھ جائے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے ان سے دلیل طلب کی ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ کے اوپر ان دینی امور کے اوپر اجرت نہ لینا، دینی امور کے اوپر اجرت لینا آرام ہے، واعظ و نصیحت کرنا، اسی طریقے سے اذان دینا، اسی طریقے سے نماز پڑھانا، بخاری مسلم پڑھانا، درس و تدریس، اس امور کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ اجرت لینا آرام ہے۔ اس کی آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ پھر میں اپنا جملہ دوہرا دوں کہ واعظ و نصیحت، تقریر کرنا، واعظ و نصیحت کرنا یہ دینی امور سے ہی ریلیٹڈ ہے، تب میں اس کو یہ عنوان دے رہا ہوں کہ دینی امور کے اوپر اجرت لینا اچھا۔ ہاں یہ بات آپ ذہن کے اندر رکھ لیں، میرے نزدیک یہ اسی کے ساتھ ملتا ہے۔ آپ اس کو جدا کر کے دکھائیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ان کا تعلق دینی امور سے نہیں ہے تو آپ بتائیں کس طرح نہیں ہے۔ جس طرح مدرسے کے اندر بیٹھ کر درس و تدریس ہوتی ہے، قال اللہ قال رسول، اس طرح ممبر کے اوپر بھی ہوتی ہے۔ جس طرح وہاں پر وقت ہے یہاں پر بھی وقت ہے، وہاں پر بھی وقت دیا جاتا ہے یہاں پر بھی وقت دیا، وہاں پر بھی مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو انقلاب آشنا کرنا، لوگوں کی روحوں کے اندر انقلاب لانا، لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے آراستہ کرنا۔ واعظ و نصیحت کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے، دونوں لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا، آخرت کی طرف ان کی توجہ دلانا، یہی مقصد ہوتا ہے۔ وہاں بھی یہی مقصد ہے، یہاں بھی یہی مقصد ہے۔ تو یہ دنیاوی امور سے یہ ریلیٹڈ ہے، دینی امور سے یہ ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے؟ اس بات کو آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ تو ان کی دلیل کیا ہے میں ان سے پوچھتا ہوں، وہ اپنی دلیل عرض کریں گے، پھر میں جواب دے دوں گا، لیکن چند باتیں آپ ذہن کے اندر رکھ لیں کہ ان کی دلیل چند روایات ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دینی امور کے اوپر اجرت لینا ناجائز ہے۔ تو میں شروع کے اندر ہی آپ کو بتا دوں کہ وہ سب جو چند روایات وہ پڑھیں گے وہ سب کی سب سندن ضعیف ہیں اور انتہائی درجے کی ضعیف ہیں۔ یعنی روایات کی تو بات یہاں پر ختم ہو گئی۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جمعۃ المبارک کا وقت ہے، مختصر وقت ہے، میں جلدی آپ کے ذہن کے اندر وہ جو خاکہ ہے بٹھا دیں، پھر بعد میں بھی ضرورت پڑی انشاءاللہ تعالیٰ میں عرض کر دوں گا۔ وہ سندن سب روایتیں کیا ہیں؟ ضعیف ہیں۔ اب قرآن پاک کے اندر آتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، سب سے بڑی دلیل ان لوگوں کی یہی ہوتی ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے نہ بیچو۔ مجھے اس بات کی حیرانگی اور سخت حیرانگی ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ قرآن پاک کی اس اتنی عام فام اور مشہور روایت کا بھی یہ مفہوم نہیں سمجھتے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا کا یہ مطلب آپ کو کس نے بتایا کہ اذان دے کر پیسے نہ لیں، نماز پڑھا کر آپ پیسے نہ لیں، دینی امور کے اوپر آپ اجرت نہ لیں؟ یہ آپ کو کس نے پڑھا؟ اس کے مخاطب، اس آیت کریمہ کے جو مخاطب ہیں، یاد رکھیں یہ یہودی ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کہتے ہیں کہ لوگوں تم نے تورات کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیاں پڑھی ہیں، تم جانتے ہو کہ اس تورات کے اندر جو نشانیاں ہم نے پڑھی ہیں اور اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آمد سے قبل تم ان کے واسطے وسیلے سے دعا کر کے مخالفین کے اوپر فتح پاتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو تم ایسے جانتے ہو کہ جس طرح اپنی اولادوں کو، اپنی بیٹوں کو جانتے ہو۔ تو پھر کیا کرتے ہیں یہ یہود؟ اتنا کچھ پہچاننے کے باوجود، ساری نشانیاں موجود ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سامنے ہے، اور وہ نشانیوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتے ہیں کہ ہماری کتابوں کے اندر جس نبی کی بشارت ہے وہ یہی نبی ہیں، تو اس کے باوجود وہ دنیاوی فوائد کے لیے ذات مصطفیٰ کے اوپر ایمان نہیں لاتے۔ ذات مصطفیٰ کے اوپر دنیاوی فوائد کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ایمان نہیں لاتے۔
یعنی اس طرح کرتے ہیں نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر ایمان لے آئے نا تو ان کی اپنی چودراہٹ ختم ہوتی ہے، ان کی اپنی وہ پیری مریدی ختم ہوتی ہے، لوگ ان کو نذرانے دیتے ہیں، لوگ ان کو چندے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگ ان کو اپنا رہنما تسلیم کرتے ہیں، تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے مقابلے کے اندر اپنی پیری جگانا چاہتے ہیں، اپنی لیڈری چمکانا چاہتے ہیں، تو یہ دنیاوی چند فوائد ہیں، دنیا کے سکے ملتے ہیں، لوگ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اب ظاہری سی بات ہے وہ جو عبداللہ ابن ابی تھا، منافق تھا، تو وہ ظاہری سی بات اس کو تکلیف کس بات کی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے ہیں، باقی تو انہوں نے ایکا کر لیا تھا کہ اب اس کو اپنا بادشاہ بناتے ہیں، اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی، تو یہی اس کو تکلیف تھی نا، تو ان کو یہی تکلیف تھی کہ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے، ہم حضور کی اگر تابعداری کریں گے، ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے تو یہ اپنا جو بنا بنایا پیری مریدی کا سلسلہ یہ ختم ہو جائے گا، یہ جو لوگ نذرانے دیتے ہیں، یہ جو لوگ ہمیں فنڈ دیتے ہیں، چندے دیتے ہیں اور اپنا وہ بڑا ہمیں رہنما سمجھتے ہیں، یہ باتیں ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کا تھوڑا سا حقیر سا نفع ہے جو تمہیں چندے ملتے ہیں، جو تمہیں، یعنی اپنے الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، نذرانے ملتے ہیں، یہ تھوڑا سا دنیاوی نفع ہے، تو اس تھوڑے سے دنیاوی نفع کی خاطر تم یہ نہ کرو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو چھوڑ دو اور ان کے اوپر ایمان نہ لاؤ۔ تو آپ نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو آیات بینات ہیں ان کو آپ نے تھوڑی قیمت، یعنی تھوڑے دنیاوی مفاد کی خاطر تم لوگوں نے بیچ دیا ہے، تھوڑے سے دنیا، یعنی یہ جو نفع ہے نا یہ آخرت کے مقابلے کے اندر کیا انتہائی تھوڑا ہے۔ اگر تم ذات مصطفیٰ کے اوپر ایمان لے آتے تو دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کچھ عطا کرتا اور آپ کی اخروی جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ آپ کی بن جاتی، وہ آپ کی سنور جاتی، تو اس ہمیشہ کی زندگی کے مقابلے میں یہ نفع بہت تھوڑا ہے جو تم لے رہے ہو۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ ان کو منع کرتا ہے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری وہ جو نشانیاں قرآن تو تورات کے اندر میں نے بیان کر دی ہیں، تو اس تھوڑی سی قیمت کے بدلے ان کو نہ بیچو۔ یہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا کا معنی، یہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا کی صحیح تفسیر۔ اور دوسرا اس کا معنی جو مفسرین نے بیان کیا وہ یہ بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ رشوت لے کر رد و بدل وہ کرتے تھے، یعنی دیکھیں نا ایک شخص اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کا علم عطا کیا ہے، اب وہ اس طرح کرتے ہیں نا 2-3 ہزار روپے لے کر فتویٰ بدل دیتا ہے اپنا، یعنی فتویٰ کس کو کہتے ہیں؟ حکم شرعی کو کہتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ کو حکم بدل دیتا ہے، 4-5 ہزار روپے لیتا ہے، اور آج بھی اس کی مثالیں موجود ہیں کہ 2-3 ہزار روپے لے کر وہ جو طلاق کے فتوے لوگ لکھوا لیتے ہیں، آج بھی اس طرح ہے۔ تو یہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا کا دوسرا معنی کہ پیسے لے کر، رشوت لے کر اللہ تعالیٰ کے حکموں کو آپ تبدیل نہ کریں، قرآن کے اندر تبدیلی نہ کریں، تحریف نہ کریں، منمانی منچائی تفسیر نہ کریں رشوت لے کر، یہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ باقی آپ اس طرح کریں، قرآن اور حدیث کی صحیح معنوں کے اندر خدمت کریں، جو 24 گھنٹے آپ دیتے ہیں اس کے بدلے اگر آپ کو اجرت ملتی ہے، آپ کو تنخواہ ملتی، تو اس کی کوئی ممانعت بھی نہیں ہے اس آیت کریمہ کے اندر۔ اب آپ سمجھ گئے نا۔ دوسری یہاں پر میں اس طرح کرتا ہوں کہ ایک بات اور بھی آپ ذہن کے اندر رکھ لیں، میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ وہ جو جتنی بھی روایات ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ ضعیف ہیں۔ اس کے مقابلے کے اندر یہ جو بخاری شریف کی مشہور روایت ہے، پھر انشاءاللہ تعالی زندگی رہی دوسری نشست کے اندر میں آپ باقاعدہ کھول کے آپ کو پڑھ کے سناؤں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مستحق شے، یعنی تم جو اجرتیں لیتے ہو نا جن امور کے اوپر، تو سب سے زیادہ مستحق جو وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اجرت لینے کی سب سے زیادہ مستحق، یہ بخاری کی روایت ہے، سب سے زیادہ مستحق ہے وہ کتاب اللہ ہے۔ تو یہ بخاری کی جو روایت ہے نا، اس بخاری کی روایت کے معارض مقابل وہ روایتیں ان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ اس روایت کا مقابلہ کر سکیں، لہذا ہر صورت اس روایت کو ترجیح دی جائے گی، یعنی وہ ساری روایتیں اکٹھی کر لینا، اس روایت کا وہ معارضہ نہیں کر سکتی، اس روایت کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ بخاری کی روایت ہے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ان کو اٹھا کے پڑھیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا معنی یہ، یعنی وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا کا، کہ جو اپنی کتاب اور آیات کا علم تم کو دیا ہے، تم اس علم کو دنیا کے قلیل مال کے عوض فروخت نہ کرو، کیونکہ وہ لوگوں سے تورات میں حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے ذکر کو چھپاتے تھے، حالانکہ تورات کے اندر لکھا ہوا تھا کہ وہ نبی امی ہیں جن کا ذکر تورات اور انجیل میں، اور وہ اپنے پیروکاروں پر اپنی ریاست اور ان سے نذرانے لینے کے لالچ میں اس کو چھپاتے تھے، حالانکہ اس کے عوض ان کو ساری دنیا بھی مل جاتی تو یہ قلیل ہے۔ یہ امام ابن جریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا ہے اس آیت کے شان نزول، کہ یہ تخریف کرتے تھے، وہ جو نشانیاں تھیں ان کو چھپاتے تھے۔ کیوں چھپاتے تھے؟ دنیا کے، جس طرح میں آپ کو شروع کے اندر بتا چکا ہوں کہ دنیا کے چند سکوں کی عوض وہ اس طرح کرتے تھے۔
کہ ایمان لاتے تو یہ چیزیں ختم ہو جاتی. تو امام ابن جریر بھی لکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو بہت تھوڑا تم نے سودا کیا ہے، ساری دنیا بھی تم کو مل جائے تو آخرت کے مقابلے کے اندر تو یہ قلیل ہے. آخرت کے مقابلے کے اندر کیا ہے؟ یہ قلیل ہے. باقی یہ جو روایت ہے نا صحیح بخاری کی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کہ رسول اللہ نے فرمایا جن چیزوں پر تم اجرت لیتے ہو تو ان میں اجر کی سب سے زیادہ حقدار کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. یہ بالکل نص سے صحیح ہے تعلیم قرآن کے اوپر اور دینی امور کے اوپر اجرت لینے کے متعلق. تو اب مجھے بتائیں جو واعظ و نصیحت کیا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہی واعظ و نصیحت کیا جاتا ہے نا. واعظ و نصیحت کیا ہوتا ہے؟ کچھ اور الگ چیز تو نہیں ہوتی، قرآن و سنت ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں، اس دوسری بات یہ بھی آپ ذہن کے اندر رکھ لیں چلتے چلتے کہ خلفائے راشدین جو تھے نا، خلفائے راشدین وہ 5 وقت کی نمازیں پڑھاتے تھے، جمعے پڑھاتے تھے، واعظ و نصیحت کرتے تھے، مقدمات کے فیصلے کرتے تھے، مسلمانوں کے اندرونی بیرونی جو مسائل تھے ان کے حل کے لیے کوشاں رہتے تھے، جہاد کا انتظام کرتے تھے. تو ان سب کے عوض ان کو بیت المال سے وظیفہ دیا جاتا تھا. یعنی اسی کے اندر واعظ و نصیحت بھی آ جاتا ہے نا. لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے تھے، لوگوں کو بٹھاتے تھے، اللہ رسول کا خوف دلاتے تھے، تو ان کو بیت المال سے وظیفہ نہیں دیا جاتا تھا. تو یہ احیار امت کا تعامل الناس اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ یہ جتنے بھی معاملات ہیں، خطابت ہے، امامت ہے، اسی طریقے سے دیگر جو امور ہیں، یہ ان کے اوپر اجرت لینا جائز ہے اور یہ خلفائے راشدین کی سنت بھی ہے. حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی روایت صحیح بخاری کی، حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تو انہوں نے فرمایا میری قوم کو معلوم ہو کہ میرا جو کسب ہے تجارت، یعنی وہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے نا، میرے اہل اور احیال کے لیے ناکافی نہیں تھا، کافی تھا، اور اب میں مسلمانوں کے معاملات میں مشغول ہو گیا ہوں. اب ابو بکر کے جو اہل و عیال ہیں نا وہ یہ بیت المال سے لیں گے اور ابو بکر مسلمانوں کے لیے کسب کرے گا. یعنی اب میں تمہارے معاملات کے اندر مشغول ہوں اور تمہارا جو بیت المال ہے اس سے میری آل اولاد کو کھانا پینا ملے گا، وظیفہ ملے گا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی. اب آپ سمجھ گئے نا، یعنی میں تو کاروبار کروں تو کر سکتا ہوں، لیکن اب تمہارے معاملات کے اندر میں مشغول ہو گیا ہوں تو اب تمہارا جو بیت المال ہے اس سے میرے لیے کھانا پینا آئے گا. یعنی وہ وقت اب یہاں پر صرف ہوگا تو اس کے بدلے کے اندر کیا ہے؟ مجھے تنخواہ ملے گی. علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں اس کی شرح کے اندر، فرماتے ہیں کہ امام ابن سعد نے سکہ راویوں کی سند کے ساتھ یہ بیان کیا کہ حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنا دیا گیا تو وہ اپنے معمول کے مطابق سر پر کپڑوں کی گٹھڑی رکھ کر وہ اپنے کندھے کے اوپر نا جو بازار کے لیے چلے گئے نا کپڑا رکھ کے، تو راستے میں حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہما آپ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، حالانکہ آپ مسلمانوں کے امیر مقرر ہو چکے. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ پھر میں بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا. انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے وظیفہ مقرر کرتے ہیں. پھر انہوں نے اس طرح کی ہے کہ اس روایت کے مطابق اس کے علامہ بدر الدین عینی کی عمدۃ القاری کی اس روایت کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے نصف بکری مقرر کر دی گئی ہے. اسی طریقے سے حضرت میمون فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنا دیا گیا نا تو مسلمانوں نے آپ کا 2000 روپے وظیفہ مقرر کیا. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے اہل و عیال کا خرچہ زیادہ ہے، مجھے اس سے زیادہ کی ضرورت ہے، یعنی 2000 سے میرا کام نہیں چلتا. تو پھر مسلمانوں نے 500 درہم کا اضافہ کر دیا، یعنی اب آپ کو مانا 2500 درہم دیا کریں گے. اللہ اکبر. اب آپ سمجھ گئے نا. تو بخاری شریف کی اس حدیث پاک سے آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی. حضرت میمون کا یہ جو روایت ہے اس سے بھی آپ کو معلوم ہو گیا. عمدۃ القاری کی علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی یہ جو روایت ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہو گئی. اب آپ سنیں کہ جب کسی عامل کے اوپر کوئی اور عامل نہ ہو، جب کسی عامل کے اوپر کوئی اور عامل نہ ہو تو اپنی ضرورت کے مطابق وہ بیت المال سے وظیفہ لے سکتا ہے. یعنی خود ہی ذمہ دار ہے نا، اس کے اوپر کوئی اور ہیڈ نہیں ہے. یعنی نیچے والوں کو تو وہ خود دیتا ہے نا، اب اپنے لیے وہ خود کیا کرے. یعنی نیچے والے جو ہوتے ہیں نا ان کو اوپر والے دیتے ہیں نا، اب یہ اس سے اوپر تو کوئی بھی نہیں، تو یہ کیا کرے. علامہ عمدۃ القاری کے اندر علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ یہ لکھتے ہیں کہ یہ بیت المال سے وظیفہ لے سکتا ہے، کیونکہ اس کو اپنے اہل و عیال کے لیے احتیاج ہوگی تو وہ اس کے لیے کیا کرتا ہے، لے سکتا ہے. کیونکہ اگر اس کو کوئی وظیفہ نہ دیا جائے تو وہ بلا عوض بغیر کسی اجرت کے مسلمانوں کے کام کے لیے تیار نہیں ہوگا اور اس سے مسلمانوں کے اجتماعی مفادات اور مصالح کے اوپر زد پڑے گی. اسی بنا پر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یعنی علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں کہ ہمارے اصحاب نے یہ کہا ہے کہ قاضی کو وظیفہ دینے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. اور قاضی شریح رضی اللہ تعالی عنہ قضاء کا وظیفہ لیا کرتے تھے، قضاء کا وظیفہ لیا کرتے تھے. اور
پھر قاضی اگر ضرورت مند ہو تو پھر یہ کفالت یعنی وظیفہ لینا یہ واجب ہے، یعنی عام حالات کے اندر تو کیا ہے مستحب ہے، لے تو ٹھیک ہے، نہ لے تو کوئی بات بھی نہیں ہے، لینا جائز ہے اس کے لیے۔ لیکن جب قاضی مسکین ہو اور پھر کیا ہوتا ہے یعنی اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، کمزور ہے، ضرورت مند ہے، تو پھر بیت المال سے اس کی کفالت کرنا کیا ہے واجب ہے۔ اور اگر اس کے پاس اتنی دولت ہو کہ وہ وظیفہ لینے سے مستغنی ہو، یعنی اور اس کا بڑا کاروبار ہے، تجارت ہے، تو نہ لینا افضل ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اگر اس کو ضرورت نہیں بھی ہے، باقی بھی اس کے وسائل ہیں، اس کے باوجود بھی وہ وظیفہ لے اور ہر صورت کے اندر لے۔ کیوں لے؟ اس کی وجہ یہ کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں سستی نہ کرے، یعنی اب مجھے پتہ ہے کہ اس جگہ سے مجھے ملنا تو کچھ بھی نہیں، میری اپنی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، تو پھر میں کیا کروں گا، اتنی توجہ نہیں دوں گا اس بات کی، کر دیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی کون سا مجھے، جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں نا، میں نے کئی لوگوں کو اس طرح وہ بھائی کر لیں گے، کون سا ہمیں وہ پیسے دیتے ہیں، نہ گئے تو کیا ہوا، حالانکہ ان کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے، نہیں لیتے ہو تو نہیں لیتے، ٹھیک ہے ڈیوٹی ان کی ہوتی ہے، لیکن کہتے ہیں کون سا ہمیں پیسے ملتے ہیں، نہیں جائیں گے، کوئی بات بھی نہیں، تو واقعی پھر بندہ سستی کرتا ہے۔ لیکن اگر واقعی پیسے مقرر ہوں تو پھر بندہ سستی نہیں کرتا، تو پھر کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پھر بھی قاضی لے تاکہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے باقاعدگی سے ادا کرے۔ ٹھیک ہے، اب آپ سمجھ گئے نا، اس کے اندر بھی دیکھیں کوئی کسی قسم کی مشکل بات بھی نہیں ہے کہ جو میں آپ کو سمجھا دوں۔ ہاں البتہ اتنی بات آپ ضرور ذہن کے اندر رکھ لیں کہ متقدمین جو فقہات ہیں نا، تو انہوں نے اس دینی امور کے اوپر اجرت لینے سے منع کیا تھا، لیکن اس لیے منع کیا تھا دینی امور کے اوپر اجرت لینے سے، اس لیے منع کیا تھا کہ اس وقت علماء صلحاء جو ہوتے تھے تو ان کے بیت المال سے وظیفے مقرر ہوتے تھے، یہ جو بادشاہ ہوتے تھے، وزیر ہوتے تھے، خلفاء ہوتے تھے، بڑے لوگ سلاطین ہوتے تھے، یہ باقاعدہ ان کو تحفے دیا کرتے تھے، باقاعدہ ان کی خدمتیں کیا کرتے تھے، بیت المال سے ان کے وظیفے مقرر ہوا کرتے تھے۔ لہٰذا اس وجہ سے متقدمین جو فقہاء احناف ہیں اس بات سے انہوں نے منع کیا ہے، لیکن متقدمین نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بنایا شرح ہدایہ شریف کی جو شرح ہے نا، ایک تو فتح القدیر ہے، ایک ہے بنایا، اس کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ امام احزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے کہا ہے کہ ہمارے زمانے میں امام، مؤذن اور معلم کا اجرت لینا جائز ہے، اسی طرح روزہ اور ذخیرہ کے اندر موجود ہے، یعنی روزہ اور ذخیرہ کے اندر بھی موجود ہے کہ ہمارے زمانے کے اندر امامت کی تنخواہ، مؤذن اور معلم یعنی یہ جو تعلیم دینے والا ہوتا ہے، معلم ٹیچر ہوتا ہے، اس کی تنخواہ لینا کیا ہے، یہ جائز ہے۔ اسی طریقے سے ہدایہ شریف کے اندر علامہ مرغینانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہدایہ آخرین کے اندر آتا ہے کہ ہمارے بعض مشائخ نے اس زمانہ میں تعلیم قرآن کے اجرت دینے کو مستحسن قرار دیا ہے، کیونکہ امور دینیہ میں لوگوں پر سستی غالب ہو گئی اور اجرت نہ دینے میں حفظ قرآن کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ کہتے ہیں فتویٰ اسی کے اوپر ہے، اسی قول کے اوپر فتویٰ ہے، یعنی مطہرین کا فتویٰ اسی کے اوپر ہے۔ علامہ بابرتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس کی شرح کے اندر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں تعلیم قرآن کے اوپر اجرت دینا جائز ہے، اور فقہاء نے اس کے لیے مدت اور اجرت کے مقرر کرنے کو بھی جائز کہا ہے۔ اگر مدت مقرر نہ کی گئی ہو تو اجرت مثلی دینے کا فتویٰ دیا گیا، یعنی اجرت مقرر نہیں ہے تو عام اس کی مثل جو دیتے ہیں نا، تو اجرت مثلی جس کو آپ کہتے ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں، بس اجرت مثلی، باقیوں کی جس طرح اجرت ہوتی ہے آپ زمانے امثر لوگوں کی، اس کی اجرت آپ دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں نا کہ متقدمین جو منع کیا تھا وہ اس لیے کہ اس زمانے کے اندر ان کو باقاعدہ علماء کو وظیفے دیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے در مختار کے اندر آتا ہے کہ اس زمانے میں اجرت پر قرآن مجید کی تعلیم دینے، فقہ پڑھانے، امامت کرنے اور اذان دینے کے جواز کا فتویٰ دیا گیا ہے، اور اجرت پر تعلیم دلوانے والے کو مقررہ اجرت دینے پر مجبور کیا جائے گا، اور اگر پہلے اجرت طے نہ کی گئی ہے تو اس کو اجرت مثلی دینے کے اوپر کیا کیا جائے گا، مجبور کیا جائے گا۔ علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ البحر الرائق، یہ جو کنز الدقائق کا حاشیہ ہے، اس کے اوپر ابن شحنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ فقہاء مدارس سے جو وظیفہ لیتے ہیں وہ اجرت نہیں ہے، کیونکہ اس میں اجارہ کی شرائط نہیں پائی جاتی، اور نہ یہ صدقہ ہے کیونکہ غنی بھی یہ وظیفہ لیتے ہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ فقہاء درس کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں۔ فقہاء کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو درس کی خدمت کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اس لیے یہ ان کی اعانت ہے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی کام یا مشغولیت کی وجہ سے درس میں نہ بھی آ سکیں پھر بھی ان کا وظیفہ لینا کیا ہے، جائز ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ گفتگو سمجھ گئے ہوں گے۔ رہتی ہے گفتگو، یہ نہیں کہ میں گفتگو مکمل کر چکوں۔ بہرحال یہ فقہاء کا جو نقطہ نظر تھا، قرآن و سنت سے جو کچھ
مختصر وقت کے اندر میں آپ کو بتا سکتا تھا، میں نے آپ کو بتا دی ابتدا کے اندر، شروع کے اندر آپ نے اصولی باتیں بھی سمجھ دی۔ اب انشاءاللہ تعالی زندگی رہی، باقی اس کے اوپر آپ کا کوئی سوال ہوا تو میں حاضر ہوں اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ شریف کھول کے، اور فقہاء کے حوالے سے، باقی علماء کے حوالے سے انہوں نے جو کچھ لکھا ہے، اسی طرح فقہاء نے صرف جو واعظ و نصیحت کے اوپر جو گفتگو کی ہے وہ میرے ذمہ ہے، اگر آپ کو ضرورت ہوئی، ورنہ اشارہ آپ کو کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما۔ باخر دعوانا